सुल्तान ने उस अजनबी औरत को अपनी ऊँटनी पर अपने पीछे बैठने के लिए कहा। वो औरत ऊँटनी के ऊपर सवार हो गई। सुल्तान कहता है कि उस अजनबी औरत के कपड़ों से बहुत ही तेज खुशबू आ रही थी। ये खुशबू मैं पहले भी कहीं सूंघ चुका था, लेकिन कहाँ मुझे वो बात याद नहीं आ रही थी। इसके बाद सुल्तान उस अजनबी औरत को अपने साथ लेकर अपने गांव के रास्ते की तरफ चल पड़ता है। कुछ दूर जाने के बाद उसने देखा कि सामने दरिया बह रहा था। सुल्तान ने उस अजनबी औरत से कहा, जरा संभल कर बैठना, मैं अपनी ऊँटनी को दरिया के अंदर डाल रहा हूँ। फिर धीरे धीरे उसने अपनी ऊँटनी को दरिया के पानी के अंदर उतार दिया। कुछ दूर जाने के बाद सुल्तान कहता है, मुझे यूं महसूस हुआ जैसे उस औरत के कपड़ों से आने वाली खुशबू अचानक गायब हो गई हो। मैं हैरान था। कुछ दूर और आगे बढ़ने के बाद जब मैंने पानी के अंदर देखा तो मुझे पानी में अपना अक्स तो नजर आता था, लेकिन पीछे बैठी उस अजनबी औरत का अक्स नजर नहीं आता था। सुल्तान कहता है कि मेरी हैरत की इंतहा न रही। मैंने फौरन पलटकर अपने पीछे देखा तो वो औरत गायब हो चुकी थी। सुल्तान कहता है, मेरे दिल में खौफ और दहशत पैदा हो गई। मैं जैसे तैसे अपनी ऊँटनी को लेकर दरिया के बाहर निकला। इसके बाद सुल्तान के साथ क्या हुआ, वो अजनबी औरत कौन थी, वो दरिया में जाकर कहां गायब हो गई, सुल्तान अपनी मंजिल तक पहुंचा कि नहीं, आइए देखते हैं। सुल्तान एक गांव में रहने वाला गरीब ताजिर था। सुल्तान माले तिजारत लेकर मुख्तलिफ गांव देहात में या शहरों में मेलों में जाया करता था और वहां जाकर माले तिजारत फरोख्त करता था और वहां से अपनी जरूरियात जिंदगी का सामान लेकर अपने घर वापस आ जाया करता था। एक मर्तबा सुल्तान माले तिजारत लेकर अपने गांव से काफी दूर एक मेले में जाता है। 10-12 रोज तक मेले में कयाम करता है। अपना सारा माल बेचने के बाद सुल्तान अपने घर के खाने पीने का सामान, घर वालों के लिए तोहफे, अपने लिए कपड़े खरीदता है और अपने गांव के रास्ते पर चल पड़ता है। चलते चलते सुल्तान को मगरिब का वक्त हो गया। सुल्तान को यूं महसूस हुआ कि जैसे मैं रास्ता भटक गया हूं। फिर भी सुल्तान अपने अंदाजे के मुताबिक आगे बढ़ता रहा। कुछ दूर जाने के बाद सुल्तान के दिल में ख्याल पैदा हुआ, काश आज भी मैं वहीं रुक जाता और कल सुबह फज्र की नमाज के बाद रवाना होता तो बेहतर होता। रात के अंधेरे में मेरा अकेले यूं सफर करना मुनासिब नहीं है और मुझे रास्ता भी सुझाई नहीं देता। फिर भी सुल्तान अपनी समझबूझ के एतबार से अपनी ऊँटनी को लेकर आगे बढ़ता रहा। एक सहरा के करीब पहुंचकर सुल्तान इस्तिंजे से फारिग होने के लिए अपनी सवारी को नीचे उतारता है। एक तरफ जाकर वो फारिग होने लगता है। जब पलट कर आता है तो देखता है उसकी सवारी की ऊँटनी वहां से गायब हो चुकी है। अब सुल्तान भागता दौड़ता है अपनी ऊँटनी को तलाश करने के लिए। पहले तो अपने गांव का रास्ता भूल गया था, उसके बाद सवारी की ऊँटनी भी गायब हो गई। बहुत दूर जाने के बाद सुल्तान को अपनी ऊँटनी एक झाड़ियों के बीच चारा चरती हुई नजर आती है। अंधेरी रात थी। सुल्तान ने अपनी ऊँटनी को पकड़ा, अल्लाह का शुक्र अदा किया। इसके बाद दोबारा अपनी ऊँटनी पर सवार हुआ। सवार होकर सुल्तान आगे बढ़ा। अब उसे रास्ता कुछ भी सुझाई नहीं दे रहा था। सुल्तान और उस शहर के रास्ते के दरमियान एक दरिया था। उस दरिया को पार करते ही सुल्तान का गांव आ जाता था, लेकिन अब सुल्तान को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था आखिर गांव किस तरफ है। दरिया का नामो निशान दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा था। फिर भी सुल्तान अंदाजे के मुताबिक अंधेरी रात में अपनी सवारी को लेकर आगे बढ़ता रहा। सुल्तान आगे चला जा रहा था। अचानक उसे किसी औरत के रोने की आवाज सुनाई दी। उसके दिल में दहशत पैदा हो गई। सुल्तान उस सिमत अपनी ऊँटनी को मुड़ता है जिस तरफ से उसे आवाज सुनाई दे रही थी। उसने देखा करीब में एक टीला था। टीले के ऊपर एक औरत बैठी हुई है और वो औरत आवाज देकर कहती है, ऐ नौजवान, अकेला ना जा, मुझे भी अपने साथ ले जा। सुल्तान को बड़ा ताज्जुब हुआ, आखिर इस वीराने में ये अकेली औरत यहाँ क्या कर रही है। सुल्तान अपनी सवारी की ऊँटनी को करीब ले जाता है और करीब ले जाकर उस औरत को देखता है। उसकी हैरत की इंतहा तक नहीं रहती। सुल्तान ने देखा कि एक औरत जो नौजवान है, खूबसूरत है, दुल्हन का जोड़ा पहने हुए, जेवर से लदी हुई, उस टीले के ऊपर अकेली बैठी है। सुल्तान अपनी ऊँटनी को टीले के करीब ले जाकर रोकता है और रोक कर कहता है, आप कौन हैं, यहाँ कैसी, इतनी रात में अकेली बैठी यहाँ रो रही हैं,
کیا بات ہے؟ اس پر وہ عورت کہتی ہے میں فلاں گاؤں کی رہنے والی ہوں، 10 دن پہلے میرا نکاح ہوا تھا، میں اپنے شوہر کے ساتھ اپنے گاؤں گئی تھی اپنے ماں باپ سے ملنے کے لیے۔ وہاں سے لوٹتے ہوئے میں نے اپنے شوہر سے کہا قریب شہر میں میلہ لگا ہوا ہے، ہم ہر سال وہاں میلہ دیکھنے جاتے تھے، اگر آپ کی اجازت ہو تو تھوڑی دیر ہم چل کر میلہ دیکھ لیں۔ میرے شوہر نے میری بات کو مان لیا، ہم دونوں میلہ دیکھنے کے لیے چلے گئے۔ وہاں گھومتے پھرتے کھاتے پیتے رات کافی ہو گئی۔ اس کے بعد ہم دونوں اپنے گاؤں جانے کے ارادے سے نکلے۔ جب چلتے چلتے ہم دریا کے قریب پہنچے تو میرے شوہر نے کہا تم یہاں رکو، میں دریا میں دیکھ کر آتا ہوں کہیں پانی زیادہ تو نہیں ہے۔ وہ عورت کہتی ہے میرے شوہر نے اپنے گھوڑے کو دریا کے اندر ڈال دیا، دریا میں پانی زیادہ تو نہیں تھا لیکن لہریں بہت تیز بہ رہی تھی۔ میرا شوہر جب گھوڑے کو لے کر دریا کے بیچوں بیچ پہنچا، اچانک ایک تیز لہر آتی ہے اور وہ تیز لہر میرے شوہر کو گھوڑے سمیت لے کر چلی جاتی ہے۔ جب میں نے دیکھا کہ رات کا اندھیرا ہے، میرا شوہر اب دریا میں ڈوب چکا ہے، میں اکیلی رہ گئی ہوں، میں کیا کروں سمجھ میں نہیں آتا۔ میں نے چاروں طرف نظر کو دوڑایا، ہر طرف سناٹا اور اندھیرا پسرا ہوا تھا۔ میرے دل میں خوف پیدا ہو گیا، میں اکیلی جان اب کروں تو کیا کروں کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ آخر کار میں دریا کی لہروں کے ساتھ اس سمت دوڑنا شروع کر دیتی ہوں جس طرف دریا کی لہریں میرے شوہر کو ڈبا کر لے گئی تھی۔ بہت دور جانے کے بعد میں نے دیکھا میرے شوہر کی لاش پانی کے اوپر تیر رہی تھی۔ اب میں بالکل مایوس اور نا امید ہو چکی تھی۔ میں دریا کے کنارے بیٹھ کر زاروں قطار روتی رہی اور کچھ دیر کے بعد وہاں سے اٹھی اور اس ٹیلے پر آ کر بیٹھ گئی، اسی امید کے ساتھ کہ جب صبح ہوگی کوئی قافلہ یا کوئی مسافر یہاں سے گزرے گا تو میں بھی اسی کے ساتھ ہو لوں گی۔ اے نوجوان، تم کہاں کے رہنے والے ہو؟ کہاں سے آ رہے ہو؟ کیا تم مجھے اپنے ساتھ لے چلو گے؟ اس پر سلطان کہتا ہے میں فلاں گاؤں کا رہنے والا ہوں، ایک چھوٹا سا تاجر ہوں، میں بھی اس شہر کے میلے میں مال تجارت لے کر گیا تھا، اب میں اپنے گاؤں واپس جا رہا ہوں۔ وہ عورت کہتی ہے اے نوجوان، کیا تم مجھے اپنے ساتھ لے چلو گے؟ سلطان کہتا ہے تمہارا میرے ساتھ جانا یہ مناسب نہیں ہے، بہتر ہے کہ تم اپنے گھر چلی جاؤ۔ اس پر وہ عورت کہتی ہے میں کون سا منہ لے کر اپنے سسرال یا اپنے مائکے جاؤں؟ شادی کے 10 روز کے اندر اندر ہی میرے شوہر کا انتقال ہو گیا، دنیا مجھے منحوس کہے گی، میں اپنے سسرال یا مائکے میں منہ دکھانے کے قابل نہیں رہ گئی۔ اب میں یہی سوچ کر پریشان ہوں اتنی بڑی زندگی میں اکیلے کیسے گزاروں گی؟ اب تو مجھ سے کوئی نکاح بھی نہیں کرے گا، شادی کے 10 روز کے اندر اندر ہی میرے شوہر کا انتقال ہو گیا، اب تو میں اکیلی رہ گئی ہوں، بھلا جاؤں تو کہاں جاؤں؟ اے نوجوان، کیا تم مجھے اپنے ساتھ لے چلو گے؟ اس پر سلطان کہتا ہے تمہارا میرے ساتھ جانا مناسب نہیں ہے۔ اس پر وہ عورت کہتی ہے کیا تمہارا نکاح ہو گیا ہے؟ سلطان کہتا ہے نہیں، ابھی میرا نکاح نہیں ہوا، اگلے سال نکاح کرنے کا ارادہ ہے۔ اس پر وہ عورت کہتی ہے اگر تم میرے ساتھ نکاح کر لو گی میں زندگی بھر تمہارا احسان یاد رکھوں گی، اگر تمہارے پاس نکاح کرنے کے لیے پیسے نہیں ہیں میں اپنا سارا زیور تمہیں دے دوں گی، یہ تقریباً 1 لاکھ روپے کے ہیں، یہ زیور تم لے لو، مجھے اپنے گھر لے چلو، تم میرے ساتھ نکاح کر لو۔ سلطان کچھ دیر غور و فکر کرنے کے بعد کہتا ہے ٹھیک ہے، میں اپنی اونٹنی کو ٹیلے کے قریب لگاتا ہوں، آؤ تم میرے پیچھے بیٹھ جاؤ۔ اس کے بعد سلطان نے اپنی اونٹنی کو آہستہ آہستہ ٹیلے کے قریب کر دیا اور وہ اجنبی عورت سلطان کے پیچھے اونٹنی پر سوار ہو جاتی ہے۔ سلطان کہتا ہے اس نے دلہن کا جوڑا پہن رکھا تھا، اس کے جسم کے اوپر زیور لدے ہوئے تھے، اس کے کپڑوں سے بہت تیز خوشبو آ رہی تھی۔ سلطان کہتا ہے اس خوشبو کو سونگھنے کے بعد مجھے یوں محسوس ہوا کہ یہ خوشبو میں پہلے بھی کہیں سونگ چکا ہوں، لیکن کہاں، مجھے یہ بات یاد نہیں آ رہی تھی۔ اس کے بعد اس اجنبی عورت کو اونٹنی پر ساتھ بٹھا کر میں آگے بڑھا۔ کچھ دور چلنے کے بعد سلطان اس اجنبی عورت سے کہتا ہے تم دریا کے پاس سے اٹھ کر آئی تھی اور اس ٹیلے پر بیٹھی تھی، کیا تمہیں پتا ہے دریا کس سمت ہے؟ اجنبی عورت دریا کی طرف اشارہ کرتی ہے۔ رات کے اندھیرے میں سلطان اپنی اونٹنی کو آہستہ آہستہ دریا کے قریب لے جاتا ہے۔ جب دریا سامنے آ گیا تو سلطان نے اس اجنبی عورت سے مخاطب ہو کر کہا سنبھل کر بیٹھنا، اب میں اپنی اونٹنی کو دریا کے اندر ڈالتا ہوں۔ اس پر وہ عورت کہتی ہے کوئی فکر کی بات نہیں، آپ چلیں۔ اس کے بعد سلطان نے دھیرے دھیرے اپنی اونٹنی کو دریا کے اندر اتار دیا۔ کچھ دور چلنے کے بعد سلطان کو یوں محسوس ہوا
ہوا کہ مجھے پیچھے سے عورت کے کپڑوں کی جو خوشبو آ رہی تھی اچانک وہ خوشبو غائب ہو گئی۔ سلطان کو بڑا تعجب ہوا، خوشبو دریا میں آنے کے بعد غائب کیسے ہو سکتی ہے؟ سلطان کہتا ہے کچھ اور آگے بڑھنے کے بعد اچانک میری نظر دریا کے پانی کے اندر پڑتی ہے۔ جب دریا کے پانی میں میں نے دیکھا تو مجھے دریا کے پانی میں اپنا عکس تو نظر آتا تھا لیکن پیچھے بیٹھی اجنبی عورت کا عکس نظر نہیں آتا تھا۔ سلطان کہتا ہے کہ میں حیرت میں ڈوب گیا، آخر وہ عورت مجھے نظر کیوں نہیں آتی؟ سلطان کہتا ہے کہ میں نے اس اجنبی عورت کی طرف پلٹ کر دیکھا تو میں دیکھ کر حیران رہ گیا، وہ اجنبی عورت اونٹنی پر موجود نہیں تھی۔ اب میں سوچنے لگا کہ آخر دریا کے بیچوں بیچ پہنچ کر وہ عورت کہاں غائب ہو گئی؟ پھر میرے دل میں خیال پیدا ہوا، جب میں نے اونٹنی کو دریا کے اندر ڈالا تھا کہیں اس وقت تو دریا کے اندر گر تو نہیں گئی؟ پھر میں نے سوچا کہ نہیں، ہرگز ایسا نہیں ہو سکتا، اگر وہ گری ہوتی تو کم سے کم پانی میں گرنے کی آواز تو آتی، کم سے کم اس عورت کے چیخنے چلانے کی آواز تو آتی، وہ گر نہیں سکتی۔ پھر میں سوچنے لگا کہ آخر گئی تو گئی کہاں؟ میں نے جیسے تیسے دریا کو پار کیا۔ سلطان بیان کرتا ہے کہ دریا کو پار کرتے ہی میں نے دوبارہ محسوس کیا مجھے پھر اسی اجنبی عورت کے کپڑوں کی تیز خوشبو آنے لگی۔ اس خوشبو کے آتے ہی میں نے فوراً پیچھے پلٹ کر دیکھا، اب وہ اجنبی عورت میرے پیچھے اونٹنی پر موجود تھی۔ اس کو دیکھتے ہی میں نے کہا، ارے تم کہاں غائب ہو گئی تھی؟ اس پر وہ عورت کہتی ہے، میں کہاں غائب ہوئی تھی، میں تو ٹیلے سے اونٹنی پر سوار ہوئی اور اس کے بعد سے اونٹنی ہی پر بیٹھی ہوئی ہوں، میں کہاں جا سکتی ہوں؟ اس پر سلطان کہتا ہے، میں نے دریا کے اندر دیکھا تو تم اونٹنی پر موجود نہیں تھی۔ وہ عورت کہتی ہے، میں کوئی بھوت چڑیل تھوڑی نہ ہوں جو میں اونٹنی پر سے غائب ہو سکتی ہوں، تم نے مجھے اونٹنی پر بٹھایا، تب سے لے کر اب تک میں اونٹنی ہی پر بیٹھی ہوں، میں بھلا کہاں جا سکتی ہوں؟ سلطان کہتا ہے، اس اجنبی عورت کی اس بات کو سنتے ہی میرے دل میں خوف پیدا ہو گیا، مجھے کچھ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، میں کروں تو کیا کروں؟ میں اپنی سواری کی اونٹنی کو آگے لے کر گاؤں کی طرف بڑھتا رہا۔ اچانک اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے ذہن کو کھول دیا اور اس اجنبی عورت کے کپڑوں سے آنے والی خوشبو مجھے یاد آ گئی کہ اس خوشبو کو پہلے میں نے کہاں سونگا تھا۔ چند دنوں پہلے میرے گاؤں میں ایک شخص کا انتقال ہو گیا تھا، اس شخص کو غسل دینے کے بعد جب کفن پہنایا گیا تو اس کے کفن پر یہی خوشبو ملی گئی تھی، یہ خوشبو کافور کی تھی۔ اب میں نے سوچا یہ تو مردوں کے کفن کو ملی جاتی ہے، یہ عورت جو میرے پیچھے بیٹھی ہے یہ پتہ نہیں زندہ ہے کہ مردہ ہے، اب میں اس عورت کا کروں تو کیا کروں؟ مجھے کچھ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، میرے اوپر ایک خوف طاری تھا۔ میں اپنی اونٹنی کو لے کر اپنے گاؤں کی سرحد تک پہنچ گیا اور میں نے دل ہی دل میں یہ فیصلہ کر لیا تھا میں اس عورت کو اپنے گاؤں میں لے کر نہیں جاؤں گا، میں اسے اپنا گھر ہرگز نہیں دکھاؤں گا۔ میں نے اس اجنبی عورت سے کہا، رات کا اندھیرا ہے، اس وقت تمہیں اپنے ساتھ لے کر گاؤں میں جانا اور گھر جانا یہ مناسب نہیں ہوگا، ایک کام کرو تم یہیں رات گزارو، میں اپنے گاؤں جاتا ہوں، میں گھر والوں کو جا کر ساری باتیں بتاتا ہوں اور فجر کے وقت میں آ کر تمہیں اپنے ساتھ لے جاؤں گا اور کل صبح فجر کے بعد ہی میں تم سے نکاح کر لوں گا، تمہیں رات بھر یہاں انتظار کرنا پڑے گا۔ اس پر وہ اجنبی عورت کہتی ہے، رات کے اندھیرے میں بھلا تم مجھے یہاں اکیلے چھوڑ کر کیسے جا سکتے ہو؟ سلطان کہتا ہے کہ اگر میں تمہیں اپنے ساتھ لے کر جاؤں گا اور میرے گاؤں والوں کو اس کے بارے میں پتا چلا کہ ایک اجنبی عورت کو میں اپنے ساتھ لے کر آیا ہوں تو گاؤں والے ہمارا بائیکاٹ کر دیں گے، گاؤں والے ہمارا حقہ پانی بند کر دیں گے اور ہو سکتا ہے کہ ہمارے ساتھ ان کے سارے رشتے ناتے بھی ختم ہو جائیں اور ہو سکتا ہے کہ سزا کے طور پر میرا گھر بھی توڑ کر گرا دیا جائے، اس لیے بہتر ہے کہ تم رات یہاں گزار لو، میں صبح ہوتے ہی تمہیں اپنے ساتھ لے جاؤں گا۔ اس پر وہ اجنبی عورت کہتی ہے، ٹھیک ہے اگر یہ معاملہ ہے تو میں رات یہاں اکیلے ٹھہرنے کو تیار ہوں، لیکن میرا دل بہلانے کے لیے اپنی سواری کی اونٹنی کو یہاں چھوڑے جاؤ، اکیلے مجھے کم سے کم ڈر تو نہیں لگے گا۔ سلطان نے اس کی اس بات کو مان لیا، اپنی سواری سے نیچے اترا اور اونٹنی اس کے حوالے کر کے خود اپنے گاؤں کی سرحد میں داخل ہو گیا۔ سلطان بھاگتا دوڑتا رات کے اندھیرے میں اپنے گھر آتا ہے اور گھر آنے کے بعد اپنے والد صاحب کو ساری باتیں بتا دیتا ہے
اپنے والد صاحب سے کہتا ہے کہ ابا ایک بلا میرے پیچھے لگ گئی ہے، اس بلا سے میری جان چھڑائیے۔ فوراً سلطان کے والد نے آیت الکرسی پڑھا، چاروں کل پڑھا، درود شریف پڑھا، سلطان پر دم کیا اور کہا جاؤ بیٹا تم آرام سے جا کر سو جاؤ، میں دیکھتا ہوں کون سی بلا ہے، میں اس کو ٹھکانے لگاتا ہوں۔ یہ کہہ کر سلطان کے والد اپنے ہاتھ میں لاٹھی لے کر دروازے پر بیٹھ جاتے ہیں اور سلطان اپنے کمرے میں سونے کے لیے چلا جاتا ہے۔ کچھ دیر کے بعد سلطان کے گھر کے دروازے پر دستک ہوتی ہے۔ سلطان کے والد نے ڈانٹ کر کہا کون ہے؟ اتنی رات کو کون آیا ہے؟ اس پر وہ اجنبی عورت کہتی ہے دروازہ کھولو، میں آئی ہوں، تمہارا بیٹا مجھے جانتا ہے، تمہارا بیٹا مجھے اپنے ساتھ لے کر آیا ہے، میں خود اپنی مرضی سے نہیں آئی ہوں۔ اس پر سلطان کے والد نے ڈانٹتے ہوئے کہا بھاگ جا یہاں سے ورنہ تیری خیر نہیں ہے۔ اس اجنبی عورت نے بہت کوشش کی گھر کے اندر داخل ہونے کی، لیکن سلطان کے والد نے ڈرایا دھمکایا اور اسے بھگانے کی کوشش کی، یہاں تک کہ سلطان کے والد نے آیت الکرسی پڑھ کر گھر کے دروازے پر دم کرنا شروع کر دیا۔ اس کے بعد چاروں کل پڑھ پڑھ کر دم کرنا شروع کر دیا۔ اس اجنبی عورت نے چیختے چلاتے ہوئے کہا ٹھیک ہے، اگر اپنا بیٹا میرے حوالے نہیں کرتے نہ کرو، میں اس کی اونٹنی کا کلیجہ نکال کر لے جاتی ہوں۔ اس کے بعد سلطان کے والد نے گھر کے اندر سے جھانک کر دیکھا، سلطان کی اونٹنی زمین پر پڑی تڑپ رہی تھی اور اس اجنبی عورت نے اس کی اونٹنی کے کلیجے کو نکال لیا تھا۔ سلطان کے والد نے کہا اب تیرا کلیجہ ٹھنڈا ہو گیا نا، اب جا یہاں سے۔ اس کے بعد وہ عورت کہتی ہے نہیں، میں اونٹنی کے لیے یہاں نہیں آئی تھی، میں تو تیرے بیٹے کے لیے یہاں آئی تھی، تیرا بیٹا یہاں تک لا کر مجھے چھوڑ کر اکیلے بھاگ گیا، میں اسے یوں جانے نہیں دوں گی۔ اگر تم چاہتے ہو کہ میں واپس چلی جاؤں میں تمہارے بیٹے کو ساتھ لے کر جاؤں گی۔ اس پر سلطان کے والد نے دھمکاتے ہوئے کہا میرے جیتے جی یہ تو ممکن نہیں ہے۔ تو اس پر وہ کہتی ہے کہ ٹھیک ہے، اگر تم مجھے اپنے بیٹے سے ملنے نہیں دیتی میں تمہارے بیٹے کی سواری کی اونٹنی کے کلیجے کے ساتھ ساتھ تمہارے بیٹے کا کلیجہ بھی لے کر جاتی ہوں۔ اس کے بعد وہ ایک چیخ مارتی ہے، اندر سے سلطان کے کمرے سے سلطان کے چیخنے کی آواز سنائی دیتی ہے۔ سلطان کے والد پر دہشت طاری ہو گئی، بھاگ کر اپنے بیٹے کے کمرے میں جاتے ہیں، جا کر دیکھتے ہیں تو بیٹا زمین پر پڑا تڑپ رہا تھا، اس کے سینے کو چیر کر اس کا کلیجہ نکال لیا گیا تھا۔ سلطان کے والد پلٹ کر آتے ہیں، دروازہ کھول کر دیکھتے ہیں اونٹنی دروازے پر پڑی تڑپ رہی تھی اور وہ عورت کہیں دور دور تک بھی موجود نہیں تھی۔ اللہ اکبر۔ ناظرین اکرام، اس طرح سے رات کے اندھیرے میں راہ چلتے مسافروں اور اجنبیوں کو کبھی کبھی یہ آفت و بلائیں مل جایا کرتی ہیں۔ اللہ تبارک تعالی ہر کسی کی اس طرح کی آفت و بلاؤں سے حفاظت فرمائے، اور جو لوگ روحانی امراض میں مبتلا ہو چکے ہیں، جن پر جنات وغیرہ کا اثر ہو چکا ہے، اللہ سب کو اپنا حفظ و امان عطا کرے، اور اس مصیبت و بلا سے اللہ تمام مسلمانوں کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نجات اور شفا عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔